अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। दो बड़ी खबरें, जज वीडियो स्कैंडल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। पहले बात करते हैं जज वीडियो स्कैंडल की। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल की सज़ा सुनाई पनामा स्कैंडल में और गैर मुल्की असासों के केस में, और अल अज़ीज़िया का ख़ास कर ये केस था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म को जेल की सज़ा सुनाई गई। उनकी एक वीडियो मंजर आम पे लाई गई। मरीम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 जुलाई को लाहौर में ये इंकशाफ किया और वो वीडियो दिखाई जिसमें जज अरशद मलिक जो हैं वो मुबैना तौर पे नासिर भट्ट नामी एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, जो उनका कहना था कि उनके जानने वाले थे, दोस्त थे, उनके सामने ये राज़ व न्याज़ में बताया कि उन पर दबाव था और उनको कोई 2003 की मुल्तान की कोई उनकी जवानी की वीडियो दिखाई गई, नाजेबा वीडियो, उनको ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद वो मजबूर हुए कि वो नवाज शरीफ को सज़ा सुनाए। मरीम नवाज शरीफ ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं, सदर हैं शहबाज शरीफ और दूसरे सीनियर लीडरान, जिसमें हसन इकबाल भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे और परवेज़ रशीद भी थे, मरीम औरंगज़ेब भी थी, ये लोग भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस इतने बड़े धमाके के बाद, इतनी बड़ी धूल उड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया था और पिछली तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने FIA को हुक्म दिया था कि वो तहकीकात करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की इन हदायत के बाद जो है मामला ये नहीं था कि कैसे एक 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को एक जज ने मुबैना तौर पे ब्लैकमेल हो के जेल की सज़ा सुना दी। कानून के मुताबिक कार्रवाई का मतलब यह था कि जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई या सामने लाई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और वही हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता समाअत के बाद छापे पड़े और बहुत से वो लोग गिरफ़्तार भी हुए और उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटी कि जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी, और कुछ लोग तो फ़रार हो गए, मुल्क से बाहर पहले ही चले गए। जो लोग यहाँ पे थे वो गिरफ़्तार हो गए और मरीम नवाज़ का नाम भी और दूसरे मुस्लिम लीग नून के दूसरे लीडरान का नाम भी FIR में डाला गया। और सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद जो है उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए और आज FIA ने जो रिपोर्ट पेश की, ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के लीडरान के बयानात थे। और उस FIA के रिपोर्ट पेश होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने अपना काम पूरा कर दिया और अब FIA कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करे। इदारे जो हैं वो जो जज अरशद मलिक के जो निगरान कोर्ट है, वफाकी हुकूमत जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट में भेज दे और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी है करे। ख़ास कम जहाँ पाक बात ख़त्म हो गई। और मगर ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जज अरशद मलिक ने जो इंकशाफात किए थे जिस वीडियो में कि उनको पुरानी मुल्तान की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया, अभी तक ये सामने नहीं आया कि वो वीडियो बनाई किसने थी मुल्तान वाली, और किसने असल में उन्हें ब्लैकमेल किया था। जज अरशद मलिक के बयानात भी बहुत बदलते रहे हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के बाद ये चीज़ साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं रखती कि जज अरशद मलिक ने जो है कोई दबाव में आके नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई या प्रेशर में आके सज़ा सुनाई। और ख़ासकर जो सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा निगरान जज थे जस्टिस एजाजुल एहसन, और उनकी निगरानी के दौरान ये नीचे जो है सब कुछ हो रहा था मुबैना तौर पे। जज अरशद मलिक को रब्ता भी किया जा रहा था, प्रेशराइज़ भी किया जा रहा था, पैसे भी ऑफ़र किए जा रहे थे। उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब का कोई ज़िक्र कहीं भी नहीं है। और बज़ाहिर तो ये बहुत बड़ा एक धमाका खेज़ स्कैंडल था, मगर वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये कि इसकी जो गर्द थी, जो धूल थी, उसको बैठने दिया, बल्कि अब इन तमाम तहकीकात का रुख भी जो है वो वीडियो बनाने वालों पे तरफ चला गया, ब्लैकमेल करने वालों की तरफ चला गया। जज अरशद मलिक को भी चलो हटा दो, कुछ नहीं। और जहाँ तक 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल होकर सज़ा सुनाने का मामला है, और क्योंकि ये वो सज़ाएँ थी जो चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने बग़ैर ट्रायल के ही सुना दी थी, नाअहल कर दिया था नवाज शरीफ को। और हालांकि बाद में फिर JIT बनी और ट्रायल होने के बाद, और फिर इस ट्रायल के दौरान जैसे एजाजुल एहसन जो हैं वो निगरान जज भी थे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो है इज़्ज़त वो भी एक किस्म की दाव पे लगी हुई थी। तो अब ये मुमकिन नहीं था जैसा कि सोचा जा रहा था
کہ جج ارشد ملک کی اس ویڈیو کے آنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کی سزا کو معطل کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو پھر بہت بڑا، اس سے بڑا اسکینڈل بن جاتا کہ نواز شریف کو جج ارشد ملک نے جیل میں بھیجا تھا، تو جو دوسرے کیسوں میں دوسرے ججوں نے بھیجا ہے وہ کس حالات میں یا کتنی ویڈیوز کو دکھا کے ان کو بھجوایا گیا ہوگا. تو یہ وہ سوالات تھے جو عدلیہ کے وقار پہ براہ راست اٹھ رہے تھے، مگر سپریم کورٹ نے اس کو ایک بہت ہی معمول کے معاملے کی طرح بظاہر جو ہے وہ نمٹایا جا رہا ہے. اور اب جج ارشد ملک کے اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2-3 دن میں وہ کوئی احکامات جاری کریں گے. اور جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو بھی دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ نون لیگ کے لیڈران کو جو سوال نامہ انہوں نے بھیجا ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز نے پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی کہ میرے پاس اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں جن میں کچھ دوسری بڑی شخصیات کے نام بھی آ سکتے ہیں. تو ایف آئی اے کے سوالات سے اور تمام لوگوں کے جوابات سے یہ لگ رہا ہے کہ اب اصل مقصد ان تمام کارروائیوں کا یہ ہے کہ ان دوسری ویڈیوز کو منظر عام پہ لانے سے روکا جائے اور ایک قسم کا پیغام دیا جائے نون لیگ کو کہ معاملے کو ادھر تھوڑا روکیں، تھوڑا تحمل سے کام لیں، ہم کوئی حل نکالتے ہیں اس کا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی بنیادوں اور آئینی بنیادوں پہ نواز شریف کو بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ دی جائے. مگر کم از کم کوئی جو ادارہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایک ویڈیو اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد نواز شریف کو فوراً ہی جیل سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بات ہے. اور اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا، وہ خدشات درست ثابت ہو جائیں گے جن خدشات کا اظہار جو ہے نون لیگ کی قیادت یا بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں. وہ خدشات جو کہ عدلیہ کے ڈیو پروسیس کے حوالے سے تھے، جو پاناما کیس کا جس طرح سپریم کورٹ میں سنا گیا اور جس طرح کے ریمارکس آئے گاڈ فادر سیسیلین میڈیا سیسیلین مافیا، تو اس طریقے کا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد نواز شریف کے جیل کے دروازے کھول دیں، اس کو باہر نکال دیا جائے. تو اس لیے اب لگ یہ رہا ہے کہ ایف آئی اے کی پوری کوشش ہے کہ معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، نہ کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس جج کو بلیک میل کن لوگوں نے کیا اور ملتان والی ویڈیو کس کے پاس تھی. اور اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے جس میں جج ارشد ملک کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں، تمام ملزمان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں، اور پھر جج ارشد ملک نے جو فیصلہ دیا ہے اس کا بھی ایک جائزہ لیا جائے، اور جو شواہد پیش ہوئے ہیں ان کا بھی ایک جائزہ لیا جائے. اوپن اس کی ایک پروسیڈنگ ہو، اس میں پتہ چلے کہ کس طرح پاکستان کے عدالتی نظام کو یرغمال بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا، اور کیسے جو ہے ججوں کو دباؤ میں لایا گیا ہے یا نہیں لایا گیا. تو وہ چیز ہوئی نہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا طرف تو کوئی گیا ہی نہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، ایف آئی اے نے اپنا کام، ہمارا کام تھا کہ تمام اداروں کو صحیح سمت دکھا دینا، ہم نے کر دی ہے، اب ایف آئی اے اپنی انکوائریاں جاری رکھے. جج ارشد ملک کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ جانے اور جج ارشد ملک جانے، اور جو ہے حکومت یا پیمرا جو ہے، بلکہ اب پیمرا کو بھی اشارتاً بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کارروائی کرے ان میڈیا کے اداروں کے خلاف جنہوں نے وہ پریس کانفرنس چلائی مریم نواز کی. بات ختم، پیسہ ہضم، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کھیل ختم پیسہ ہضم، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، بس جج ارشد ملک کو ہٹا دیں گے. کوئی بھی اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ اس اسکینڈل کے اصل محرکات یا پھر جس قسم کی نگرانی ایک سپریم کورٹ کا جج کر رہا تھا اس سے بھی کوئی پوچھے کہ جناب والا آپ کیا نگرانی کر رہے تھے، آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ مبینہ طور پہ ہوتا رہا ہے. تو اس طرف سپریم کورٹ معاملہ اپنی طرف نہیں آنے دے رہی. اور جو پاناما کیس کے جو مشہور زمانہ جج تھے، خاص کر 5 ججز جنہوں نے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھیجا تھا اور نگران جج لگایا تھا، وہ ججز جو ہیں اس وقت ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور میرے خیال میں یہ چیز جو ہے اس کو گہرائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ کبھی بھی اس کی تحقیقات نہیں کی جائیں گی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے زخم بھر جاتے ہیں، اور جو گھاؤ جو عدلیہ پہ لگ چکا ہے، سپریم کورٹ پہ لگ چکا ہے اس پریس کانفرنس سے، اب نون لیگ کے لیڈران کے جو ہیں جوابات جو دیے گئے ایف آئی اے کے سوالوں کے، ان سے بھی یہ لگتا ہے کہ نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہونا چاہیے
اور جو ٹیپیں ابھی منظر عام پہ نہیں آئی جن میں مبینہ طور پہ بڑی بڑی شخصیات کے نام ہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گی اگر نون لیگ کو کوئی ریلیف جو ہے آئینی اور قانونی طریقے سے کچھ دیر بعد ہی صحیح لیکن مل جائے۔ تو یہ سب معاملات جو ہیں بڑے تحمل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اسی ساری صورتحال سے جڑی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن، مدت ملازمت میں توسیع کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کی طرف سے یا پیپل پارٹی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان یا دوسری جماعتوں اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو اصولی طور پہ، جیسا کہ یہ پہلے موقف اپناتے رہے ہیں خود عمران خان جب وہ اپوزیشن میں تھے، کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ادارے بڑے ہوتے ہیں، شخصیات بڑی نہیں ہوتی۔ تو اس دفعہ اپوزیشن والے بھی کہہ رہے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے سرکاری ملازموں کو ملتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ نون لیگ والے احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں اللہ کرے یہ مبارک فیصلہ مبارک ثابت ہو ایکسٹینشن کا۔ پیپل پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن چلے ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ ہی وہ شخصیت ہیں جو آنے والے وقتوں میں شاید اپوزیشن کو کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اگر اپوزیشن کو کوئی تکلیف دلوائی گئی تھی تو وہ بھی جنرل باجوہ صاحب کے توسط سے ہوئی تھی، تو اب شاید جو ریلیف ملے گی وہ بھی شاید جنرل باجوہ ہی دلوائیں گے، اور خاص کر اب 3 سال کی جب ایکسٹینشن ملے گی تو ظاہری بات ہے وہ معاملات کو سپیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے جو حکومت ہے، جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی، اس سے بہت سے معاملات شاید سنبھل نہیں پا رہے، تو پلان بی کے طور پہ اپوزیشن والے لیڈران بھی بڑی توقعات ان سے لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ وہی غلطی ہے دہرائی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست میں جو آج سے پہلے ہوتی رہی ہے۔ جنرل کیانی کو 3 سال ایکسٹینشن دینے والے جناب صدر آصف زرداری بعد میں جب ان کے سر پہ ڈنڈا پڑا تو بڑے غصے میں بولے تھے کہ یہ آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہیں، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پتہ نہیں کس منہ سے یہ صدر زرداری، سابق صدر زرداری نے تقریر کی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے جو ہے جنرل کیانی کو 6 سال کے لیے ان کی مدت ملازمت کر دی تھی۔ تو اسی طرح آج ایک بار پھر مصلیت کا شکار ہو رہے ہیں، اور لگتا ہی ہے کہ اپوزیشن ایک بار پھر جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بڑے دروازے سے نہیں بلکہ کسی کھڑکی یا روشن دان سے آنے کے چکروں میں ہے، اور تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، جو اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو غلط ہے، اس کے اوپر کھل کے اپوزیشن کے سیاستدان بھی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک اور مسٹیک ہے، اور اس سے واضح ہو گیا کہ ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر خاندانوں کا قبضہ ہے، شخصیات حاوی ہیں، بلکہ بدقسمتی سے اب ہمارے اداروں کے اندر بھی شخصیات جو ہیں وہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں، جو کسی طور بھی اداروں کے لیے، اداروں کے مفاد میں نہیں ہے، اور اداروں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ لوگ اور وہ حلقے جو مختلف اپنے ٹاؤٹ اینکروں اور صحافیوں کے ذریعے یہ پروگرام کرواتے تھے، مباحثے کرواتے تھے کہ سیاسی جماعتوں پہ شخصیات کا قبضہ ہے، خاندانوں کا قبضہ ہے، آج وہ لوگ جو ہیں اداروں کے اوپر بھی شخصیات کے تسلسل کی اہمیت اور اس کے فضائل اجاگر کر رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ تضاد ہمارے رویوں میں، ہمارے تجزیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، اور پہلے جنرل کیانی کو بھی توسیع دے کے ایک غلط اقدام اٹھایا گیا تھا، اور میرے خیال میں آج زرداری صاحب کو اس بات کا احساس ضرور ہو گیا ہوگا، اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو توسیع دی گئی ہے ان کی مدت ملازمت میں، وہ توسیع بھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اصول کی بات ہے، ہماری پاک فوج، ہم انہیں سلام کرتے ہیں، اور سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا ہر جرنیل جو ہے وہ آرمی چیف بننے کا اہل ہے، اور اداروں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہوتے ہوئے کوئی نئی قیادت اوپر نہیں آ سکی یا اس قابل نہیں بن سکی کہ وہ قیادت کمان کی چھڑی کو سنبھال سکتے، تو اس میں قصور جو ہے وہ پھر کس کا ہے؟ قصور پھر قیادت کا ہے، قصور عمران خان جیسے وزیر اعظم کا ہے، اور قصور پھر عسکری قیادت کا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اس چیز کی وضاحت اور اس پہ ضرور سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے بغیر ان کا ادارہ، ان کا ملک، ان کا قوم یا اس ملک کا جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے۔ یہ ملک، یہ ہمارے ملک کے جو قبرستان ہیں وہ ناگزیروں سے بھرے پڑے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت سے لوگ بھی
یہ سمجھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان لوگ ہیں، اب ان کا وقت ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے. لیکن نئی نسل، نوجوان لوگوں کو وقت اور موقع تبھی ملے گا جب پرانے لوگ جو ہیں وہ بر وقت اپنی اپنی منزلوں کو سدھار جائیں گے. جن لوگوں کو ریٹائرمنٹ لے کے، پینشن لے کے گھروں میں بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنی ملازمت میں توسیع نہیں دینی چاہیے. اور بہت سے آپ دیکھیں گے پینشن خور تجزیہ کار اور دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ اب اس مدت ملازمت میں توسیع کے فوائد سے بھی قوم کو آگاہ کریں گے. اور یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے، جو طاقت میں ہوتا ہے، اس کو یہ اپوزیشن کے سیاستدان بھی، ہمارے تجزیہ کار بھی، ہمارے کچھ اینکر صاحبان بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ہر فیصلے پہ آمنا صدقنا کہتے ہیں. اور جو اصول کے برخلاف فیصلے ہوتے ہیں ان کو غیر معمولی حالات اور نظریہ ضرورت اور کس قسم کے جو ہے جواز گھڑ کے جو ہے ان کے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. ہم آئندہ بھی ایسے اہم موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.